अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क में जारी सियासी हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही। पीटीएम हो या फिर तहरीक इंसाफ की अपोजिशन, दोनों ही सियासी बाजी ले जाने के लिए सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का ऐलान तो किया, लेकिन अब तक इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। और इस हवाले से खबरें ये भी हैं कि पीटीआई के अंदर मौजूद कुछ लोग जो हैं खासतौर पर पंजाब असेंबली से निकलने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। इस बात का एतराफ खुद फवाद चौधरी भी कर चुके। या फवाद चौधरी ने एक दावा यह भी किया कि नून लीग के 18 अरकान पंजाब असेंबली जो हैं वो पीटीआई के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ने के लिए उनसे राब्ते में है। कुछ ऐसे ही दावे नून लीग की जानिब से भी मुसलसल किए जा रहे हैं कि पीटीआई के कई अरकान नून लीग में शमूलियत चाहते हैं। खैर, ये तो जब कोई हिजरत शुरू होगी तो ही पता चलेगा कि किसका दावा दुरुस्त है। आज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात आखिरकार पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से हो ही गई। वो 2 दिन पहले होनी थी, फिर कल होनी थी गुज़श्ता रोज, लेकिन इन दोनों दिनों में कुछ अफवाहें ऐसी आई कि परवेज इलाही साहब की इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद इमरान खान से उनकी जो तयशुदा मुलाकात थी वो 2 दिन मुलतवी हो गई थी। और परवेज खटक से अलबत्ता वो मिलते रहे। इमरान खान ने उसके बाद परवेज खटक से मुलाकात की और फिर आज वो आखिरकार परवेज इलाही से भी उनकी मुलाकात होगी। और मुनस इलाही ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट की कि वो पंजाब असेंबली जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो अमानत है इमरान खान साहब की, और जब भी होगा, जब भी वो चाहेंगे पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। आज पीटीआई की आला सतह की जो कमेटी बनाई गई थी सूबाई असेंबलियों की तहलील के मामले पर, उन्होंने अपनी सिफारिशात भी तैयार कर ली हैं। और जराए के मुताबिक शाह महमूद की जेर सदारत जो इजलास आज हुआ उसमें कमेटी के जो अरकान थे उन्होंने 20 दिसंबर तक असेंबलियां तहलील करने की सिफारिश कर दी है। लेकिन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान जो है वो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील ना करने का मशवरा दे रहे हैं। उनकी राय ये थी कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असेंबलियों की तहलील तब की जाए जब विफाक और दीगर सूबों की असेंबलियां तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। जराए के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। इमरान खान जो हैं वो कल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से भी वो मिल रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी जादूगरी के माहिर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो चुके हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इसहाक डार से मिले, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले। इससे पहले वो 2-3 दिन लाहौर में भी गुजार चुके हैं। और अब वो पंजाब असेंबली ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पीटीआई के नाराज अरकान को अपनी तरफ लाने के लिए माहौल बना रहे हैं। असेंबली तहलील होने से रोकने के लिए पीटीआई के नाराज अरकान से जो है वो जरदारी साहब की भी सुना ये है कि राब्ते वगैरह हैं। आज अदम एतमाद की बात को आसिफ अली जरदारी लेकिन 2 कदम आगे ले गए। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब में क्या हो रहा है अभी? तो आज तो परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब की फाइनली मुलाकात तो हो गई है, लेकिन लग रहा ये है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये आप लोगों के लिए इशू ऐसे होगा कि इंतखाबात फिर आपको कराने पड़ेंगे हर सूरत। लेकिन जी मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों के मज़ाकरात के सिलसिला में इंतखाबात हों तो वो हो सकते हैं। अच्छा, वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। बैठ के बातचीत कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी विलिंगनेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि उनके असेंबली तोड़ने से या उनके इस्तीफे देने से इंतखाबात हो तो ऐसा नहीं होगा। फिर सिर्फ शायद सूबे की हो जाए। अच्छा, तो फिर सूबाई इंतखाबात ही होंगे। और ये सूबाई इंतखाबात अगर सिर्फ हुए तो ये पीटीआई के लिए भी और पीटीआई मुखालिफ जमातों दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अच्छा, आप नहीं, आपके लिए कैसे विन विन सिचुएशन? देखें, आप जितने पर्सनैलिटीज हैं, बिग गन हैं, जब सूबाई इलेक्शन होंगे, अगर सूबाई इलेक्शन में खान साहब ने तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना। हाँ, अगर खान साहब की जमात मेजॉरिटी नहीं लेती तो फिर इसका क्या मतलब होगा? फिर उनके एमएनएज भी नहीं जीतेंगे। नहीं, वो अपने आप को, वो तो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, सारे जिम्नी इंतखाबात पंजाब के वो जीते हैं। देखिए, क्लीन स्वीप वाली पोजीशन नहीं है हकीकत में, मैं आपको बताऊं नहीं है। अब रेत जो है ना वो सहराई रेत खत्म हो चुकी है, ना चपली कबाब है ना सहरा की थर के चुलिस्तान की रेत है। आप, अच्छा, तो दोनों खत्म हो चुकी हैं। अच्छा,
تو اب اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نہیں دیکھیں اگر کسی پارٹی کی بھی اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کئی علاقوں میں کینڈیڈیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ووٹر ہر جماعت کا کسی کا 5,000 کسی کا 10,000 کسی کا 15,000 20,000 اتنی ووٹ کا فلکچویشن ہوتی ہے ایک حلقے میں. باقی کینڈیڈیٹس کی دڑے بندیوں کے ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کل زرداری صاحب کے ساتھ کافی ٹائم آپ نے گزارا. آج ان کا ایک انٹرویو آسما شیرازی کے ساتھ ہوا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی میں بھی عدم اعتماد لے کے آئیں گے. دیکھیں جی کل بھی میٹنگز ہوئی ہیں ان کی کے پی کے لوگوں سے, پرسوں بھی میٹنگز ہوئی ہیں, میٹنگز تو چل رہی ہیں. اچھا لیکن میرے خیال میں بیک ڈور کچھ رابطے بھی آپس میں پولیٹیکل جماعتوں کے ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کے علاوہ, تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان. اچھا یہ اب آپ خبر دیں. تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہو جائے, اور میرے خیال میں شاید حکومت اس میں پہل بھی کرے. یا اب دیکھیں نا آپ اس ملک کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے نا, کسی کی ذات کے اوپر یا اپنی ذات کو ذرا کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا, اپنی ایگو سے ذرا نیچے آنا پڑے گا ملک کے لیے, قوم کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے. اور ایگو سے نیچے آنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات 2-3 ماہ پہلے ہو جائیں. ہاں ہو سکتے ہیں, اگر آپ اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں تو مہینہ 2 مہینے پہلے کیوں نہیں, اگر بیٹھ کے چیزیں باقی چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے فری اینڈ فیئر. بیسک چیز ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا. انتخابات تک آپ نے آئی ایم ایف کو بھی چلانا ہے, آپ نے اکانومی کو بھی چلانا ہے ساری کو, آپ نے اس ملک کے اداروں کی ریفارم بھی جو تھوڑی بہت جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کو بھی ختم. یہ جو آپ ہنٹ کرا رہے ہیں کہ 2-3 مہینے پہلے اگر ہو جائیں تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. یہ جو رابطے ہو رہے ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے, وہ تو ظاہری بات ہے انہی ڈسکشن یہی ہوگی. اس سے پہلے بھی اسد کیسر اور ریاض صادق اور ان میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور اب بھی آج میں اسمبلی جا رہا تھا تو مجھے چوری اجاز صاحب ملے, اچھا جو ان کے سینیٹر ہیں, تو کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا تسی اگے ودو کچھ اسی اگے ودیے. تو میں کہا بالکل ہونا چاہیے. تو وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے اندر بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بالکل اس چیز پہ, وہ تو ہمیشہ بات چیت پہ بلیو کرتے ہیں, اور بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی بڑا عمران خان صاحب کے اوپر جب حملہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا تھا یہ سیاستدانوں پہ حملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کئی معاملوں میں اب آگے چلنا چاہیے, اور پہلے لڑائی کسی اور کی تھی نا, اب اپنی لڑائی ہوگی. پہلے تو لڑائی کئی اور سٹیک ہولڈر تھے جن کے اپنے مفادات تھے جو سیاست کو گدیل رہے تھے درمیان میں. وہ سٹیک ہولڈرز کہاں چلے گئے؟ وہ اللہ کیا جان چھوٹ گئی, سسٹم کی, اس ادارے کی, کانسٹیٹیوشن کی, اس ہر سیاست کی جان چھوٹ جائے گی نا. اچھا تو زرداری صاحب جو ہیں اس وقت, وہ تو آبویسلی آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ہمیں ریفلیکٹ یہی ہو رہا ہے کہ اگر 2-3 مہینے پہلے انتخابات ہو جائیں تو کبات نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ ان کو تو دیکھیں ان کی پاپولیرٹی میں تو ڈینٹ پڑا ہے جب سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, تو کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات میں ارلی چلے جائیں, کیونکہ آپ نے تو ابھی مشکل فیصلے اور بھی کرنے ہیں. مسلم لیگ نون کا جو صورتحال ہے, ان کا بیسک صورتحال جو ہے, تو ان کو میاں صاحب کے دیکھیں نا ان کے کیسز ختم ہے. میاں صاحب اگر باہر آ سکتے ہیں, واپس پاکستان آ جائیں گے, تو ان کو بھی اگر کمپین کرنے کا موقع ملے گا جس طرح پچھلے الیکشن میں, نہیں تو بڑا فری اینڈ فیئر ماحول ہوگا نا ساری جماعتوں کے. میاں صاحب آ جائیں گے آپ کے حال؟ میرے خیال میں تو آنا چاہیے ان کو. نہیں آنا تو چاہیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں اب کیسز ان کا سامنا کرنا چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو ان کی جماعت کو بہت نقصان ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آئے تو اگر نواز شریف نہیں آئیں گے تو بالکل نقصان ہوگا. چند صاحب, نواز شریف اگر نہیں آتے, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو ان کی پارٹی کو ڈینٹ پڑے گا. یہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں, کچھ خبر میرے پاس بھی ایسی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اسی طرح آگے. عادل بھائی کوئی حتمی چیز نہیں ہے, اس پہ لوکل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جو میں نے سنا ہے چند حلقوں میں کوئی چھوٹی سی ڈسکشن جو ہوئی ہے, پارٹیوں کے اندر اتحاد بھی ہو سکتا ہے, لوکل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اپنے نشانات پہ الیکشن لڑے جائیں مد مقابل ایک دوسرے کے. ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اچھا, اور مطلب یہی زرداری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اس وقت؟ میں اس کو آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اچھا, ایک جو اہم بات ہے, وہ ظاہری بات ہے آپ تو عوامی اور حلقے کی سیاست کرتے ہیں. اس وقت حالات جو ہے نا, اکانومی ہماری وہ بالکل آلموسٹ سٹیچر پہ ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ہم نے اور سخت فیصلے بھی لینے ہیں, لیکن حکومت کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. اس وقت لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں آپ کی حکومت سے. دیکھیں بڑے کیا مشکل کریں گے میں سمجھتا ہوں کوئی اکیلی جماعت مشکل فیصلے لے کے اپنی سیاست جو ہے نا وہ داؤ پہ نہیں لگائے گی. یہ ساری جماعتوں کو بیٹھ کے الیکشن سے پہلے
پی ٹی آئی سمیت مشکل فیصلوں کے اوپر 4-5 پوائنٹس کے اوپر جو ملک کو دلدل سے نکالے. اب اگر صرف سمجھتے ہیں نا کہ الیکشن دلدل سے نکال سکتے ہیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں نہیں نکال سکتے. دلدل سے یہ ساری جماعتیں بیٹھ کے 4-5 پوائنٹ ایجنڈا, جس میں اکانومی مین ایجنڈا ہے, ریوائول آف اکانومی, اس ملک کے آپ نے آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا ہے, آپ نے اداروں کی تھوڑی بہت عزت بحال کرنی ہے, آپ نے اداروں کو لے کے اعتماد بحال کرنا ہے, آپ نے لوگوں کا اور اداروں کے لوگوں کا بھی, تو وہ بیٹھ کے چیزیں طے کرنی. تو خان صاحب تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار. خان صاحب اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہ ملک کا بھی نقصان ہوگا اور الٹیمیٹلی خان صاحب کا اپنا نقصان بھی ہوگا. یہ خان صاحب کے دیکھیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کون نہیں بیٹھے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں پورا پاکستان میرے ساتھ. نہیں, میں اس بات کو, لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے مفادات کے لیے کون نہیں بیٹھتا. لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کی آئینی ترمیم کرنی ہو, خواہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, خواہ اور ہو, تو اس وقت تو سارے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب ہماری مہنگائی, ہماری اکانومی, ہمارے ملک کی فارن پالیسی, ہمارے پڑوسی ممالک سے تعلقات, فری اینڈ فیئر الیکشن, نظام عدل کی ریفارمز, تو اس کے اوپر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اور اس پہ تو obviously زیادہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے نا. حکومت پہل کرنی چاہیے, حکومت کو پہل کرنی چاہیے. لیکن میجر پورشن جو اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں وہ خان صاحب, ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے ایک قدم. اور خان صاحب نہیں بڑھیں گے تو وہ بند گلی میں, اس ملک کو کوئی اکیلا سولو فلائٹ میں نہیں چلا سکتا. لیکن آپ صوبوں کی اور وفاق کی لڑائی, اگر الیکشن کے بعد بھی وفاق اور صوبوں کی لڑائی جب بھی رہی ہے, میاں صاحب چیف منسٹر تھے, بی بی پرائم منسٹر تھی, لڑائی ہوئی, الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پھر جب چیف منسٹر بٹو صاحب تھے, اوپر حکومت اور تھی, میاں صاحب کی تھی, لڑائی ہوئی, کیا ہوا؟ پھر اب جب حکومت پرویز لائی صاحب کی یا محمود خان کی وفاق کے ساتھ جو لڑائی ہے, تو حل کیا نکلے گا؟ صاحب کا رزلٹ بھی آپ سامنے رکھیں نا, نتائج, اور اسی نتائج کے بیٹھ کے آپ پھر یہی نتیجہ نکلے گا نا. نہیں, اگر تو کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پی ٹی آئی وہاں پہ آ جاتی ہے, تو عام انتخابات کیسے ہوں؟ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, تو یہ تو آپ کے لیے بڑا ایشو بن جائے گا. ایشو تو بنتا ہے, صوبوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ بھی حقیقت ہے. انتظامیہ, مشینری, سارا کچھ, وہ اثر و رسوخ ہوتا ہے, فنڈز ہوں گے ان کے پاس, سارا کچھ ہوگا. اس کے اوپر بیٹھ کے پھر سیاستدانوں کو لائے عمل, ہمیں کسی اور کو دعوت نہیں دینی چاہیے نا. یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہے کہ آپ اپنے لیے, اپنے گیم طے کرنے کے لیے آپ ریفری کو کہیں کہ آپ بیٹ اور بلہ پکڑ لیں, ہماری جگہ اگر کھیلیں, ہمیں بٹھائیں. ایسا تو ریفری نے تو ہاتھ اٹھا لیے, تو ریفری نے اچھا کیا, ہاتھ اٹھا لیے, ان کی بھی عزت ہے اور ہماری بھی عزت ہے. اب اگر جو نہیں بیٹھیں گے سیاستدان, تو پھر یہ بھگتیں گے. اگر ملک کا نقصان ہوگا تو پھر ہم بھگتیں گے. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تاریخ پر تاریخ اور بار بار ملتوی ہونے کے بعد بالآخر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا بگل بج چکا ہے. الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات آئندہ برس 15 جنوری کو ہوں گے. یہ انتخابات رواں برس 24 جولائی کو ہونے تھے, لیکن شہر میں خراب موسم اور بارشوں کے باعث ملتوی کر دیے گئے, جس کے بعد ان انتخابات کو بار بار کسی نہ کسی وجہ سے ملتوی کیا جاتا رہا. سیاسی حریفوں کے مطابق ان انتخابات کے التوا کے پیچھے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, جو شہر میں اپنی مقبولیت بے نقاب ہونے کے ڈر کا شکار ہے. 24 جولائی کے بعد ان انتخابات کے لیے 28 اگست اور پھر 24 اگست کو پولنگ ہونی تھی, لیکن پھر صوبائی حکومت نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی. لیکن اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ان انتخابات کا انعقاد یقینی تو دکھ رہا ہے, لیکن سیاست میں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب اس بلدیاتی دنگل کو مات دینے کے لیے تمام حریفین جو ہیں وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں. چند ماہ تک اگر بات کی جائے, جب الیکشن مہم بلدیاتی کی اگر بات کی جائے, تو جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں, میئر کے امیدوار حافظ نعیم صاحب, وہ کافی ایکٹیو تھے اور انہیں فیورٹ بھی قرار دیا جا رہا تھا. اور ان کے بقول پہلی بار پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکلات کا سامنا ہے. ایم کیو ایم اب ختم ہو گئی ہے. جماعت اسلامی کے بقول پی ٹی آئی نے 3.5 سال کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, یہ بھی ان کا کہنا تھا, جس کے باعث تمام سروس کے مطابق کراچی کی 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ جماعت اسلامی کا میئر چاہتی ہے. لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس بار کوئی جیالہ ہی کراچی کا میئر ہوگا. کراچی کے شو سے بھرا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جیالوں سے بنا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظر
اب اگر ان جماعتوں کی بات کی جائے جن کا کبھی کراچی میں راج ہوتا تھا وہ اس وقت جو ہیں وہ زیادہ متحرک تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ایسی جماعتیں. ایم کیو ایم پاکستان کی اگر بات کی جائے ان کو تو بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندیوں سے متعلق خدشات ہیں. الیکشن سے پہلے اس مسئلے کے حل کا ان کا مطالبہ ہے, جبکہ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے پر وہ زور دے رہے ہیں. حالانکہ وفاقی حکومت میں وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اس خدشے کو گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی تقویت دے رہے ہیں, جن کے بقول حلقہ بندیاں اور سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ انتخابات کے انعقاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. کامران ٹسوری کے بقول الیکشن لازمی ہونے چاہیے, جس کے لیے ایم کیو ایم نے آئین کے آرٹیکل 140A کے نفاذ اور مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا. لکھا کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تو بعض کا ریزلٹ تو ایسے تھا کہ بالکل ایم کیو ایم اور ان کے ووٹ برابر تھے, اور کہیں تو ان کے ووٹ زیادہ بھی ہو گئے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس وقت پاک سرزمین پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے. ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان میں اس وقت 12 ملین پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کی لندن کی 7 پراپرٹیز جو ہے ان کے قبضے کے لیے قانونی جنگ بھی جاری ہے. اور اس عدالتی محاذ میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سید امین الحق اور اس کے علاوہ سابق کنوینر ندیم نصرت اور ساتھ میں طارق میر شامل ہیں, جنہوں نے ان جائیدادوں کے کنٹرول کے لیے اپنے سابق قائد کے خلاف جو ہے وہ اکٹھ کر لیا ہے. امین الحق کی جانب سے دائر درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ پراپرٹیز سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی پر غریب اور ناداروں کا جو ہے وہ حق ہے, اور یہ جو آمدن ہے وہ غریبوں کو اس ایم کیو ایم کے جو غربا ہیں یا شدہ ہیں ان کو نہیں جا رہی, اور یہ خلاف ورزی ہے ایم کیو ایم کے آئین کی بھی, اور اسی لیے ایم کیو ایم لندن کو ان پراپرٹیز کے غلط استعمال سے روکا جائے. دوسری جانب اس معاملے میں ایم کیو ایم پاکستان کے سابق کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف ایک طریقے سے انہوں نے گواہی دے دی ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں انہوں نے بتایا کہ متحدہ کے بانی کی متنازع تقریر کے بعد کسی دباؤ میں آئے بغیر انہیں پارٹی سے نکالا گیا, بلکہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے یہ پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا. اس مقدمے میں اب ندیم نصرت اور امین الحق نے بھی گواہیاں دے دی ہیں. ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے کراچی کے سابق میئر اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب, جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا خیر مقدم تو کیا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی بلدیاتی نظام میں بہت سی خامیاں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے گا اب آخر کار این وی ہوپ کے الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے جنوری میں, لیکن جو آپ کے خدشات تھے یا ایم کیو ایم کے بھی تقریباً ملے جلے اسی طرح خدشات تھے, کیا ابھی بھی وہ برقرار ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ ان انتخابات کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, یا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا انعقاد نہیں ہو سکے گا جنوری میں؟ جی تھینک یو ویری مچ عادل بھائی. خدشات بالکل ہیں اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ خدشات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے آخری دن ایک آرڈر کیا تھا, آرٹیکل 140A کی تشریح کی تھی, اور اس کے بعد سندھ حکومت کو ہی کہہ دیا تھا کہ آپ قانون سازی کر کے جو ہے اس میں اس کو امپلیمنٹ کریں, اور وہ قانون سازی نہیں ہوئی. تو خدشات تو بالکل ہیں. یہ جو بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں پوری دنیا, پورے پاکستان بھر کی میں بات کروں چاروں, وہ نہیں چاہتے کہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ میں وہاں پر اختیارات اور وسائل دیں. سندھ گورنمنٹ کا بھی یہی تقریباً حال ہے. تو انتخابات ہونے چاہیے, اور جو ڈیلیمیٹیشن وغیرہ کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی نے بہت اس کو جو ہے وہ خراب کیا ہے. کہیں پر جو ہے وہ 80 ہزار ووٹوں پر جو ہے وہ ایک یو سی ہے, اور کہیں پر 16,000 ووٹوں پر 5,000 ووٹوں پر بھی ایک یو سی ہے شہر کے اندر کئی. تو یہ اس کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے, بہت زیادہ ایشوز ہیں یہاں پہ. لیکن مصطفیٰ صاحب یہ اس تضاد کی جو آپ بات کر رہے ہیں ڈی لمیٹیشنز کی, تو اس کے خلاف تو اپیل میں آپ جائیں نا, الیکشن کمیشن سے بات کریں, نہ ہو تو کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں اس پر. جی گئے بھی ہیں, ہماری پارٹی بھی گئی ہوئی ہے, دوسری پارٹیز بھی گئی ہوئی ہیں اس میں ڈی لمیٹیشنز اور تمام چیزوں کے اوپر کورٹ میں, اور ہم بھی اس کے اندر فریق ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کورٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کوئی اتنا سوئفٹ تو نہیں ہے کہ بھائی فوراً ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس کو کوئی سوئفٹ ڈیسیجن آ رہا ہو. تو کورٹ کی تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن دیکھیں کورٹ سے زیادہ یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جو سو کالڈ خود کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں پاکستان اس پرانے نظام کے تحت نہیں چل سکتا.
اور وہ پرانا نظام کیا ہے کہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ، تمام اختیارات اور وسائل کو ایک جگہ جمع کر کے، یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد تباہی بربادی ہوئی ہے کہ اختیارات اور وسائل جو کہ صوبوں کو لوگوں کے نام پر آئے تھے وہ آ کر وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا، وہاں یہاں سے ساری خرابی، بلکہ جو اختیارات نیچے پہلے گئے ہوئے تھے وہ اختیارات بھی اوپر پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ گئے۔ ایک سال میں 1000 ارب روپے سندھ میں پاکستان کے وفاق سے آتا ہے، 200 ارب روپے خود جمع کرتے ہیں، 1200 ارب روپے کو خرچ کرنے کا جو کوئی میکانزم ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب کی وش اور ان کی ول کے اوپر ہے، کوئی نیچے میکانزم تھرڈ ٹیئر کا کوئی بنا ہوا نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ اگر مل رہا ہے تو نیچے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ دیا جائے۔ اس طرح سے کام کر کے ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں، آپ بدلی پیدا کر رہے ہیں، ہر علاقے سے تباہی بربادی کی آپ کو خبریں آ رہی ہیں۔ یہ MPs کا کام نہیں ہوتا کہ وہ نالیوں کے اور ٹھیکوں کے پیسے پہ کام کریں، ڈیولپمنٹ کے کام کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پہ دیکھیں، قطع کلامی کی معافی، لیکن MQM پاکستان اس وقت بڑی اہم اتحادی ہے وفاقی حکومت کی، پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے، اور اگر MQM چاہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دن بھی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے، تو ایسے میں، اور یہی مطالبات تھے جب وہ شامل ہو رہے تھے، تو وجہ کیا ہے؟ کیا MQM نے اب خاموشی اختیار کر لی ہے، یا کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ابھی تک MQM کو مطمئن رکھ رہی ہے، MQM وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، بڑی اہم وزارتیں ہیں ان کے پاس، تو پھر یہ کیا ہو رہا کیا ہے؟ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے عوام پھر کہاں جائیں؟ کیونکہ MQM وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، وہ دونوں آپس میں اتحادی بھی ہیں، لیکن یہ تو ایسے معاملات ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے حل بھی کر سکتے ہیں، گورنر بھی MQM کا ہے اس وقت، تو ٹسوری صاحب۔ دیکھیے عادل بھائی، یہ سوال کا جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال MQM کے کسی آدمی کو بلا کر، ذمہ دار انسان کو بلا کر بٹھا کر، اور یہ سوال سیریسلی اس کو ٹائم دے کر پوچھنا چاہیے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ سوال تو میرا بھی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ان کی بہاف پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی تو وہ حالات رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں بھی MQM حصہ تھی، ساتھ تھی، اس حکومت میں بھی جو ہے وہ MQM حصہ ہے، ساتھ ہے، لیکن جو کچھ کراچی کے لیے ملنا چاہیے، جو کہ لوگوں کے لیے حقوق لینے چاہیے، جو کہ ایک فنڈامنٹل قسم کے ڈیسیجنز ہونے چاہیے، وہ انفارچونیٹلی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا۔ وزارتیں لے لی ہیں، گورنرشپ لے لی ہے، لیکن اس سے تو کوئی عام آدمی کو، کراچی کے کسی رہنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک IT منسٹری یا پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری سے ایک کراچی والے کی تباہی بربادی جو اس کے ساتھ ہو چکی ہے، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب MQM کو دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ پچھلی حکومت میں بھی تھے، اس حکومت میں بھی ہیں۔ میرے پاس تو دیکھیں، میں تجزیہ کر سکتا ہوں، میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس کیا وجہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ آج MQM کی سیٹوں کی وجہ سے ہی آج یہ حکومت چل رہی ہے۔ پچھلی والی حکومت بھی MQM کا بہت بڑا رول تھا، جس کی وجہ سے وہ ہٹے تو حکومت گر گئی۔ تو ان چیزوں کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آج بھی شہر کے مینڈیٹ میں اتنی پاور ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اگر کردار کے ساتھ ان کے مسائل کو فالو اپ کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو مصطفیٰ صاحب، تھوڑی سی اگر الیکٹورل سیاست کی بات کی جائے، چلے لیٹس سپوز کہ کل انتخابات ہیں، تو کیا آپ وہی سولو فلائٹ لیں گے، یا اس بات کا امکان ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کے طور پر، اتحاد بحیثیت اتحادی جو ہیں، یہ الیکشن لڑیں، یا ایون MQM پاکستان؟ وائی ناٹ؟ ہو سکتا ہے، آپ کی سابقہ جماعت ہے، آپ کے سابقہ ساتھی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہسٹری ہے کراچی میں ایتھنک پالیٹکس کی نا، اور ہم نے ڈیفینیٹلی میری پارٹی کا نام پاک زمین پارٹی، میری پارٹی میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، لیکن اس فیکٹ کو کوئی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے لوگوں کی، وہ ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ سے، اردو بولنے والے مہاجر بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، اور دوسری قومیتوں کے لوگ بھی ہیں، پختون ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، لیکن جب تک یہ اردو بولنے والا مینڈیٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ریلی اراؤنڈ کریں، ہم پختونوں کو بھی ساتھ جوڑیں، پنجابیوں کو بھی ساتھ جوڑیں، سندھیوں کو بھی ساتھ جوڑیں، اس وقت تک کہ شہر کی صحیح ملٹی ایتھنک قسم کی جو ہے نا وہ نمائندگی نہیں ہو پائے گی۔ تو میری یہ خواہش یا میری یہ کوشش یا ہماری یہ جسے کہتے ہیں کہ پہلے دن سے جب سے ہم نے پارٹی بنائی ہے
کہ سارا مینڈیٹ ایک تو سب سے پہلے اردو بولنے والا مینڈیٹ ایک جگہ آنا چاہیے. ہماری تو خواہش ہے کہ بھائی ہمارے پاس آئے, لوگ سارے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں, ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے پاس آئے, لیکن کسی ایک جگہ آئے اور اس جگہ اس کے بعد پھر پختونوں کا بھی ووٹ وہاں پر آئے, مینڈیٹ آئے, اور پنجابیوں کو بھی, سندھیوں کو جب جا کر, اور وہ کراچی آئٹ کے ووٹ کہلائیں, کراچیائٹس کی وہ پرابلم کی بات کریں اور کراچی کے سولوشنز کی بات کریں. یہ جو ایتھنک بنیادوں پر الگ الگ بٹ کر جو یہاں پر جو سیاست ہوئی, اس سے شہر والوں کو نقصان ہوا ہے, اور مخالفین کو, دوسرے لوگوں کو جو کہ کہیں اور سے ووٹ لے کر جو حکمراں بن جاتے ہیں, ان کو فائدہ ہوا ہے. تو جو آپ یہ بات کریں, میں سب سے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس مینڈیٹ کو ایک جگہ, اردو سپیکنگ مینڈیٹ کو, ووٹ کو ایک جگہ آنا چاہیے, یہ ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ پختونوں کو جوڑنا چاہیے. بہت بڑی تعداد ہے پختونوں کی یہاں پر, سندھیوں کو, پنجابیوں کو. چلیے, یہ مصطفیٰ صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی کہ آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا, ایک ڈسپیوٹ چل نکلا ہے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان میں. آپ چونکہ اس وقت بڑی کی پوزیشن پہ تھے اور ان ساری چیزوں کو آپ کو بھی پتا ہے, یہ جو 7 پراپرٹیز ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان سے جو انکم آنی تھی وہ شہداء کے خاندانوں کو اور غرباء کے پاس جانی تھی, لیکن ایسا اب نہیں ہو رہا, اس لیے ان پراپرٹیز کو اب ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے کیا جائے. ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں, کبھی بھی یہ کوئی طے ہوئی بھی بات نہیں تھی کبھی بھی پارٹی میں کہ بھائی یہ جو ان پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کی جو پیسے آنے تھے وہ شہداء کو آنے تھے, یا کہیں کوئی لکھی ہوئی بات نہیں ہے ایم کیو ایم کے اندر. یہ والی بات کبھی بھی لکھی ہوئی بات نہیں ہے, اور یہ بات اس زمانے میں کوئی کر کیسے سکتا تھا؟ سب چیزیں الطاف حسین صاحب کی تھیں, ایم کیو ایم کی تھیں, الطاف حسین صاحب نہیں, آپ کر سکتے تھے. میں کچھ چیزوں کا نہیں شاہد ہوں, میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ اس وقت بھی کر رہے تھے اور کی بھی تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت تو ہم نے تو جو کچھ بھی کیا نا, ڈنکے کی چوٹ پر کیا, ہم نے منافقت نہیں کی, اور ہم ان جائیدادوں کے چکروں میں اور پیسوں کے چکروں میں اور ان چیزوں کے چکروں میں ہم نہیں پڑے. ہم نے تو اصولی موقف اختیار کیا الطاف حسین صاحب سے. ہم نے آخری جب سانسوں تک جب ہم رہے ایم کیو ایم میں, ہم وفادار تھے. جب ہم نے ان سے اختلاف کرنا چاہا تو ہم نے پہلے ان کی پارٹی کو چھوڑا, ہم نے ان کی سینیٹرشپ کو چھوڑا, ہم ان سے الگ ہوئے, اور پھر ہم نے ان سے اختلاف کیا, اور وہ اختلاف بھی ذاتی نہیں. دیکھیں, میں الطاف حسین صاحب نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا, ایم کیو ایم نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا, مجھے ایم پی اے بنایا, وزیر بنایا, سینیٹر بنایا, میئر بنایا, اور مجھے تو کوئی ذاتی پرسنل کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن میری قوم کے ساتھ آج جو حشر ہو رہا ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی ان کی جو بھی عادات و سکنات تھی, ساری چیزیں, میں نے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا, 5 سال ہم نے علاج کروایا. ہم یہ سب کچھ کر کے جب تھک گئے تو اس کے بعد ہم رات میں تقریر کرتے تھے, صبح میری پوری قوم جو رسوا ہو جاتی تھی, خواتین کو بٹھا کر کیمرے لگا کر آپ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں یہ آپ تقریر کر کے سنا رہے ہیں. ان چیزوں پر ہمارا اختلاف ہوا, ہم نے ان کو چھوڑا, اور ہم نے بغاوت کی ہے. ہم غدار نہیں ہیں, ہم نے پیٹھ پہ چھرا نہیں بھونکا, ہم نے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے ان کی پالیسیز سے بغاوت کی ہے. جو لوگ, میں تو اپنی ہی بات کر سکتا ہوں, اور ہم نے جو باتیں, لیکن میں ان چکروں میں یا میری پارٹی کے کوئی لوگ اس پراپرٹیز کے چکروں میں ہم نہیں پڑے, اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور میں اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, آخر میں اور مختصراً اگر یہ بتائیے گا کہ کچھ یہاں پہ بھی ایون بینرز لگ گئے ہیں پنڈی تک میں کہ ان کو بھی معافی دے دی جائے. اب معاملہ اگر ریکنسیلیشن کی طرف جا ہی رہا ہے ہر طرف, آپ اس کے حق میں ہوں گے کہ جو انہوں نے کیا بس معافی وغیرہ, تو وہ تو روزانہ دن میں 3 بار معافی مانگ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار آپ آ جائیں, اپنی سیاست کریں اور وہ کریں. آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے الطاف حسین صاحب کو تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو رب سے رجوع کرنا چاہیے. یہاں پر معافی مل بھی گئی تو کتنی دن کی زندگی ہے, بہت نقصان ہو گیا قوم کا. ہمارے پاس اتنی زبردست پاور تھی, ہم آج پورے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے تھے. آج شہداء قبرستان آباد کرنے کے باوجود سمجھا کر ہم تھک گئے کہ بھائی اپنی حرکتوں کو, اپنی عادتوں کو چینج کریں, بڑے ہو جائیں. نہیں ہو پایا سارا سلسلہ, اور ہمیں لوگوں نے بڑی باتیں کی, چیزیں کی, آج سب چیزیں سب کے سامنے آ گئیں. تو یہ جو تباہی بربادی آج انسان اس کراچی میں, حیدرآباد میں اور سندھ میں تباہ برباد ہو گیا, اور ہم بالکل محکوم ہو کر رہ گئے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے پاور دی تھی نا آپ کو کہ آپ کے آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا, آنکھ کے اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا. آپ عجیب مستیوں میں لگے ہوئے تھے.
تو یہ جو کچھ آج انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کو اس کے گناہ میں آپ شامل ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے اگر معافی مل بھی جاتی ہے تو کتنے دن آپ کی زندگی یا میری زندگی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر رجوع کرنا چاہیے. رب اگر معاف کر دے اور چیزیں ہو جائیں ساری اور آخرت اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب رجوع کریں, اللہ سے رجوع کریں اور معافی مانگے. ہو گئی جو چیزیں اب ٹھیک ہو جائیں کم سے کم. ٹھیک چلیں. مصطفیٰ کمال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.